खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज के इस एपिसोड में बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ हैं, खुदा के खादिम जो कलाम की खिदमत करने वाले हैं। मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम पास्टर शराफत बशीर साहब, जिनका ताल्लुक आज मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान के साथ है। बड़ी खूबसूरत खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच भाई साहब। खुदावंद आपको, खुदावंद पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को और फेथ टीवी को बहुत बरकत दे। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के खादिम के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें, इनकी शख्सी गवाही और फिर इनसे खुदा के कलाम को सुने, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब प्लीज़ आप दुआ करें। आइए दुआ मांगें। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, यीशु मसीह नासी के पाक नाम में शुक्रगुजारी करते हैं तेरी नेमतों और बरकतों के लिए, बिलखसूस आपके खादिम पास्टर सिसल जॉन बरकत के लिए, पास्टर मुसव्वर के लिए और इस चैनल के लिए खुदा, जो तूने अपने खादिम को बख्शा है ताकि इसके ज़रिया से बहुत सारी गुमशुदा खोई हुई रूहों तक पहुंचा जाए। अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते इस चैनल को, अपने खादिम को और सारी टीम को कसरत की बरकत दे और पैशन के साथ इस्तेमाल कर। आज का प्रोग्राम हम सब के लिए बाइस बरकत हो, यीशु मसीह नासी के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हम खुदा के खादिम के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करेंगे। पादरी साहब, इससे पहले कि आप कलाम की खिदमत करें, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपकी शख्सी गवाही क्या है। आप कब और कैसे खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और कैसे इस बात की ज़रूरत को महसूस किया कि आपको खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले पादरी साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब का और फेथ टीवी की सारी टीम के लिए मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने आज मदऊ किया ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीखें और बिलखसूस आपने जैसे सवाल किया कि शख्सी गवाही मैं सुना पाऊँ। ये मेरे लिए हमेशा बरकत का बाइस रहता है कि मैं अपने माजी के अंदर जाऊँ और मैं उस वक्त को याद करूँ जब मैंने खुदा के कलाम को सुना और फिर मैं मसीह की तरफ आया। पादरी साहब, ये 2006 की बात है जब खुदा के खादिम पास्टर रिचर्ड सिल्वेस्टर और उनकी अहलिया बाजी वीनस हमारे इलाका के अंदर आया करते थे और हमारे ही घर के अंदर, क्योंकि हमारा पादरी साहब उस वक्त घर का सहन जो था वो बहुत खुला था और काफ़ी मोहल्ले के लोग आ जाते थे और एक बड़ी गुंजाइश थी, तो उस मीटिंग के अंदर मोहल्ले के लोग भी आते और चूँकि हमारा ताल्लुक़ एक मजहबी चर्च के साथ था, हम मसीह को शख्सी तौर पर नहीं जानते थे। हाँ, अगरचा चर्च जाते थे, कलाम सुनते थे, लेकिन शख्सी तौर पर हमारा मसीह के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। खुदा के खादिम पास्टर रिचर्ड सिल्वेस्टर OM के साथ उनका ताल्लुक़ था और है भी, और अभी वो भाई साहब कनाडा के अंदर मुकीम है। तो मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने बड़े पैशन के साथ हमारे घर के अंदर इबादत का इनकाद किया और फिर वो हर जुमे को इबादत किया करते थे। एक जुमे की शाम ऐसा हुआ कि उन्होंने कलाम की खिदमत की और उन्होंने कहा कि आप में से कौन कौन मसीह यस्सु को कबूल करना चाहता है। मुझे अच्छी तरह याद है, हम उस वक्त 7 भाई थे, मेरी वालिदा ज़िंदा थी, मेरे वालिद थे और मेरी बहन उस वक्त कंवारी थी। तो मुझे याद अच्छी तरह कि हमारे घर में से, पूरे घर में से सिर्फ मैंने, मेरी वालिदा ने और मेरी बहन ने ये फ़ैसला किया कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलेंगे। तो हम खड़े हुए अपने पाँव के ऊपर हमने खुदा के खादिम के साथ मिलकर इस बात का इकरार किया और फिर हमने अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम कर दी। तो ये 2006 का वक्त था। वक्त गुजरता गया, थोड़े दिन गुजरे तो पादरी साहब ने हमारे लिए पानी के बपतिस्मे का अरेंज कर रखा था
انہوں نے وہاں سے جتنے لوگوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا تھا اور اپنے آپ کو پانی کے بپتسمے کے لیے اویل کیا، انہوں نے ان سب کو گاڑی کے اندر بٹھایا اور پھر وہ بہار کلونی کے اندر ایف جی اے چرچ میں ہمیں لے آئے۔ اس وقت ایف جی اے چرچ کی پرانی بلڈنگ تھی اور وہاں پر ہم نے خدا کے خادم، مجھے یاد ہے ابھی تک، خدا کے خادم پاسٹر لیاقت کیسر صاحب اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد پاسٹر مورس بشیر صاحب سے میں نے پانی کا بپتسمہ لیا، میری والدہ نے لیا اور میری بہن نے لیا۔ اس وقت سے پھر میرے اندر ایک جستجو لگ گئی پائی صاحب کہ میں نے کلام کو سیکھنا ہے اور زیادہ مسیح یسوع کے بارے میں جاننا ہے۔ تو پائی صاحب وقت گزرتا چلا گیا اور پھر میں، ایک میرے کزن ہیں، میرے پھپھو کے بیٹے، تو ان کے ساتھ مل کر میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ کسی نہ کسی چرچ کا انتخاب کیا جائے، کسی نہ کسی چرچ کو وزٹ کیا جائے جہاں پر ہم کلام کو سیکھا کریں۔ میں نے آپ سے گواہی کے شروع میں بتایا کہ ہمارے ہاں جو چرچ تھا وہ ایک مذہبی چرچ تو ہے، لیکن وہاں پر باقاعدہ طور پر اس طرح سے کلام کی خدمت کو، ٹیچنگ کو یا پریچنگ کو بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ میری زندگی کے اندر لیک تھا، کمی تھی کلام کی۔ تو پھر ہم دونوں نے مل کر نا پادری صاحب جہاں بھی ہمیں موقع ملنا، ہم نے دور و نزدیک اپنی بائک کے اوپر، سائیکل کے اوپر جانا اور کلام کو سننا۔ تو اس طرح سے کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ خدا نے یہ ممکن کیا کہ ایک ٹی وی چینل جو سب سے پہلے سیٹلائٹ پر گئے، وہاں پر مجھے ایز اے کیمرہ مین جاب کی آفر ہوئی۔ تو وہاں پر میں نے کیمرہ مین کے کام کو سیکھنے کے لیے اس کو جوائن کر لیا۔ تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کام کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ میں کلام کو سیکھ پاؤں گا۔ وہاں پر بہت بڑے بڑے نام کے خادم آتے تھے جو بہت بڑی بڑی منسٹریز کو ہیڈ کرتے تھے۔ تو میرے لیے یہ پریویلیج تھا کہ میں ان کو ریکارڈ کرتا اور پھر میں پادری صاحب ان کو ریکارڈ کرنے کے ساتھ ساتھ سنتا اور میں کلام کو سیکھتا۔ یہ میرے لیے بڑی انکریجنگ تھی، سیکھنے کی بات تھی۔ اور میں اس سارے عرصہ کے اندر میں نے بہت سارے کلام کے حصوں کو سیکھا، بہت سارے ٹاپکس کو سیکھا اور میں بڑا متاثر تھا یہ ساری باتوں سے۔ اور پھر وقت گزرتا چلا گیا اور 2012 کے اندر عموماً میرا خیال ہے 2011 کا آخر تھا جب میری ملاقات اسی ٹی وی چینل پر خدا کے خادم پاسٹر انیس جاوید سے ہو گئی۔ تو وہ بھی وہاں پر تھے، میں ان سے ملا تو ان کی شخصیت سے میں بہت متاثر ہوا۔ وہ میرے مینٹور ہیں، میرے روحانی استاد ہیں، باپ ہیں۔ تو میں ان سے متاثر ہوا۔ میں نے ان سے کہا، جیسے ہم اس طرح سے بیٹھے ہوئے پائی صاحب، میں نے ان سے کہا پائی صاحب کیا آپ میرے گھر وزٹ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ضرور۔ اور پادری صاحب جب میری ملاقات ہوئی پاسٹر انیس صاحب سے تو میرے اندر یہ بات آئی کہ وہ جو عبادت 2006 اور 7 کے اندر ہمارے گھر میں ہوا کرتی تھی، وہ سلسلہ رک چکا تھا 2007 کے اندر۔ جب وہ سلسلہ رکا تو میرے اندر خیال تھا کہ وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو، لیکن بہت عرصہ گزرنے کے بعد مجھے وہ خادم ملے کہ میں جن کو کہہ سکتا کہ آپ میرے گھر میں آئیں۔ تو ہوا یوں، اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ پاسٹر انیس صاحب کیسے گھر میں گئے، میں یہ بتاتا ہوں کہ پاسٹر رچرڈ سلویسٹر کو اور ان کی مسز کو کیوں منع کر دیا گیا کہ آپ نے گھر میں نہیں عبادت کرنی۔ پادری صاحب چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا خاندان جسٹ مذہبی تھا لیکن مسیح یسوع کی پہچان رکھنے والا نہیں تھا۔ تو ہوا یوں، چونکہ وہ پینتیکاسٹل فیتھ کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو جب ہمارے گھر والوں نے اور ہمارے محلے والوں نے یہ ساری موومنٹ دیکھی تو انہوں نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے گھر والوں نے بھی اور کہیں نہ کہیں کوئی محلے داروں نے، رشتہ داروں نے بھی کہا ہوگا کہ آپ نے یہ کیا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے میرے والد نے اور میرے بھائیوں نے پاسٹر رچرڈ سلویسٹر صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو ایک شام جب وہ جمعے کی شام عبادت کے لیے آئے تو ان کو انہوں نے برا بھلا کہا اور گھر سے نکال دیا۔ اس وقت میں گھر پہ نہیں تھا اور مجھے یاد بھی نہیں ہے یہ کون سا دن تھا، لیکن انہوں نے، مجھے یہ پتا ہے کہ میرے بھائیوں نے اور میرے والد نے انہیں گھر سے نکال دیا خادموں کو۔ تو پادری صاحب جس دن نکالا اسی دن ہمارے خاندان کے اوپر ایک بڑی مصیبت آ پڑی، جس نے تقریباً ہمیں 1 سال جو ہے نا وہ تھانوں کے اندر اور کچہریوں کے اندر ہمیں پھر جانے پر مجبور کیا۔ ہم بڑی مشکل کے اندر چلے گئے خادموں کو اس طرح سے بے عزت کرنے کے بعد۔ تو وہ جو سلسلہ ٹوٹا تھا 2007 کے اندر عبادت کا، یہ وہ وقت تھا جب 2012 کے اندر میری ملاقات پاسٹر انیس صاحب سے ہوئی۔ میں نے کہا میں اسی سلسلہ کو جو
7 کے اندر عبادت کا ٹوٹا جمعے کی عبادت کا، میں اسی سلسلہ کو بحال کروں گا۔ پھر میں نے پائی صاحب سے کہا کہ پائی صاحب آپ نے میرے گھر وزٹ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ضرور، میں آپ کے گھر وزٹ کیا کروں گا۔ یہ مجھے یاد ہے 2012 کی فروری کی بات ہے، پہلا ہفتہ تھا، پہلا جمعہ تھا، اور میں نے پائی صاحب کو میں اپنے گھر لے کر گیا اور ہم نے عبادت کا انعقاد کیا، اور میرے گھر والوں نے اسی مسا کو، اسی قدرت کو پھر سے ہم نے وہ فیل کرنا شروع کیا، محسوس کرنا شروع کیا، اور وہ سلسلہ 2012 سے خدا کا فضل ہے، خدا کی مہربانی ہے کہ اب بھی جاری ہے۔ اور پھر ہم نے ایک پراپر جو ہے پادری انیس صاحب کو اپنے خاندان کا حصہ بنایا، اور ہم پھر ہر جمعے ہم اپنے گھر میں عبادت کرتے، اور ہر خوشی اور غمی پر پادری انیس صاحب ہمیں وہ ٹیک کیئر دیتے تھے۔ تو میں اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ مسیح یسوع کے ساتھ چلنے کا ارادہ کر لیتے ہیں عزیزو، پھر آپ کی زندگی کے اندر ہو سکتا ہے کچھ ڈرائی ایریا آئے، کچھ بیابانی سفر آئے، لیکن آپ اس بات کے اندر شور رہیں، اگر خدا نے آپ کی زندگی کے اندر کام کیا ہے، آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اور کچھ عرصہ آپ کٹ آؤٹ ہو گئے ہیں، آپ چرچ کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اگر وہ تخم آپ کے اندر قائم ہے، ایک نہ ایک دن وہ ضرور کمپلین نکالے گا، اور پھر آپ اس کو درخت بنتا ہوا دیکھیں گے۔ اور میں نے یہ اپنی زندگی کے اندر اس بات کو پائی صاحب محسوس کیا ہے کہ یہ جو سلسلہ رکا ہوا تھا وہ دوبارہ سے شروع ہوا۔ پاسٹر انیس صاحب کو گھر لے جانا کا جو مقصد تھا بیسیکلی میرا، کہ جب میں نے نجات کا ایکسپیرینس کیا ہے، میری والدہ نے، بہن نے، تو میرے بھائی کیوں غافل رہ جائیں نجات سے؟ تو میں نے اپنے بھائیوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے یہ سٹیپ اٹھایا، اور پھر میں نے پاسٹر انیس صاحب کو اپنے گھر میں مدعو کیا، اور پھر ایک سلسلہ جو عبادت کا شروع ہوا، اور خداوند کا شکر ہے گھر میں مطلب عبادت کے شروع دوبارہ سے کرنے سے پھر میرے سارے گھر والوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، میرے والد صاحب نے، میرے بھائیوں نے، ان کی فیملیز نے، اور پانی کا باقاعدہ بپتسمہ لے کر اعلان کیا کہ ہم مسیح یسوع کو پہن چکے ہیں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑی خوبصورت گواہی۔ بہت دفعہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ لوگ جب نجات پا لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تک اب کافی ہے، لیکن آپ اس سے ایک سٹیپ آگے گئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ ایک بڑی زبردست اور ایکٹیولی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ تو کیسے آپ نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ مجھے صرف نجات تک محدود نہیں رہنا بلکہ خدا کی خدمت کو بھی سر انجام دینا ہے؟ پائی صاحب، جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جب میں نے ایکسپیرینس کیا تو پھر میرے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ میرے گھر والے بھی جو رہ گئے ہیں، جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول نہیں کیا، ایک مذہبی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، تو وہ بھی باقاعدہ طور پر مسیح یسوع کو قبول کریں۔ تو ان کے لیے بھی میں نے پھر سٹیپ اٹھایا، اور میں سمجھتا ہوں خدمت کا آغاز وہاں سے ہی ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پادری صاحب کے ساتھ، پاسٹر انیس صاحب کے ساتھ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے مجھے انکریج کرنا شروع کیا کہ آپ خدمت کے کام کو کریں۔ موسٹلی جب انہوں نے گھر میں عبادت کرنی، جب ہم جمعے کی میٹنگ کے اندر ہوا کرتے تھے، انہوں نے مجھے عبادت کو پرزائڈ کرنے کے لیے، میٹنگ پرزائڈ کرنے کے لیے کہنا۔ تو سٹارٹنگ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اور جو نیولی ہوتے ہیں وہ پھر نہیں کرنا چاہتے، وہ پیچھے ہٹتے ہیں کہ ہمیں کھڑے نہ ہونا پڑے سامنے، یا ان کے اندر وہ اشائے فیل کرتے ہیں۔ تو وہ باتیں تھیں میرے اندر بھی۔ میں پادری صاحب سے اکثر کہتا تھا کہ پادری صاحب میرے سے یہ کام نہیں ہونا، میں میٹنگ پرزائڈ نہیں کر سکتا، تو آپ نہ خود کر لیں یا کسی اور کو کہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو مجھے یاد ہے ابھی بھی پائی صاحب کہ میں نا ایک کیبل کے اوپر ٹی وی چینل چلایا کرتا تھا، جی بی یو ٹی وی۔ تو جب بھی پائی صاحب نے میری کلام کی ذمہ داری لگانی تو میں نے اکثر پائی صاحب کو کہنا کرنا کہ پائی صاحب آج میں گھر نہیں ہونا، آج میں نا رائیونڈ جا رہا ہوں میں وہ ٹی وی چینل کے سلسلے میں۔ تو میں نے نا اکثر اس بات کو مطلب جان چھڑانی کہ نہیں میں شیئر نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں پادری صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے میری زندگی کے اوپر مسلسل کام کیا، وہ مجھے کہتے رہے، مجھے انکریج کرتے رہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ جب میرے اندر وہ دلیری آ گئی، پھر انہوں نے مجھے باقاعدہ کلام کی سٹڈی دی، اور یہ سلسلہ پھر اسی سال کے اندر گھر سے شروع ہو گیا۔ باقاعدہ انہوں نے ہمیں پھر کلاس دینا شروع کی۔ وہ ہفتے کے 2 دن آیا کرتے تھے، اور ہماری ساری فیملی کو بٹھا کر، بالخصوص ہم جو
نوجوان تھے تو ہم سب کو وہ بٹھایا کرتے تھے اور پھر بائبل سٹڈی دیا کرتے تھے. پھر اس وقت کے اندر بھائی صاحب حوصلہ آتا رہا کہ کس طرح سے ہم نے کلام کو سیکھنا ہے, پھر کس طرح سے ہم نے میٹنگ پرزائڈ کرنی ہے, اور جب موقع ملنا کلام کو شیئر کرنے کا تو پھر وہ بھی سلسلہ جو آہستہ آہستہ شروع ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ 2012 کے اندر پاسٹر انیس صاحب کے ساتھ ملنے سے وہ خدمت کا جو اندر توڑا تھا وہ بھی سامنے آ گیا, اور پھر 2012 سے وہ سلسلہ شروع ہوا آہستہ آہستہ. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا خدمت کرتے کرتے کہ جب پادری صاحب نے دیکھا کہ اب شرافت جو ہے یہ خدمت کے لیے تیار ہے اور اس نے بائبل سٹڈی کو بھی لیا ہے, تو پھر انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پر ordain کیا اور خدمت کے لیے مخصوص کیا. آمین آمین. تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو زبردست بات ہے کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا, لیکن بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ نجات پا جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کافی ہے, لیکن آپ اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھے ہیں اور آپ خدا کی خدمت کو بھی سر انجام دے رہے ہیں. سو میں چاہتا ہوں آپ فیتھ ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ کیسے آپ نے اس بات کی تحریک کو محسوس کیا کہ آپ کو خدمت کرنی ہے یا خدا کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے. بھائی صاحب یہاں میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. 2012 کے اندر ہی خداوند نے یہ فضل کیا, میرا خیال ہے مئی یا جون کا مہینہ تھا. ایک خدا کے خادم ہیں پاسٹر سلیمان وحید, بزرگ خادم ہیں, وہ آصف ٹاؤن سے بلونگ کرتے ہیں. تو ان کے گھر جانے کا یہ موقع ملا. تو جب میں ان کے گھر میں موجود تھا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا آپ کو خدا کے پاکرو کا بپتسمہ ملا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں, وہ مجھے ایکسپیرینس نہیں ہوا. تو انہوں نے میرے لیے اسی وقت دعا کی. یہ 2012 کا مئی یا جون کا مہینہ تھا. تو ان کے دعا کرنے کے وسیلہ سے, ان کے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے اسی لمحہ میں خدا کے پاکرو سے معمور ہو گیا, اور پھر میں غیر زبانوں کے اندر دعا کرنے لگ گیا. تو یہ 2012 کے اندر ہی یہ دوسرا واقعہ میرے ساتھ ہوا کہ ایک تو اچھی ٹیچنگ ملنا شروع ہوئی, اور پھر دوسرا خدا کے کلام کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ خدا نے اپنے پاکرو سے معمور کیا, اور پھر ایک نئے ریلم کے اندر میں داخل ہو گیا. سو تھینک یو سو مچ پادری صاحب, بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی, اور میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین آپ نے ساری گفتگو کے وسیلہ سے, خدا کے خادم کی گواہی کے وسیلہ سے, اور کس طرح یہ خداوند کی خدمت میں آئے اس کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے. ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں. سو میں چاہتا ہوں پادری صاحب جو کچھ خدا نے آپ کے دل میں رکھا ہے آج کا پیغام آپ فیتھ ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ جی. بھائی صاحب میں خدا کے کلام میں سے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم تلاوت کریں گے. خدا کے کلام کے اندر یوں لکھا ہے, ان باتوں کے بعد خدا کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا, اور اس نے فرمایا, اے ابرام تو مت ڈر, میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے, آمین. پادری صاحب جو آج میرے پیغام کا ٹاپک ہے وہ ہے تو مت ڈر. میں آج ناظرین آپ سے کہنا چاہتا ہوں, خدا اپنے لوگوں کو یہ کہتا ہے تو مت ڈر. اب جب یہاں پر جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے, پہلی آیت کے شروع ہی میں لکھا ہے ان باتوں کے بعد. یہ کون سی باتیں تھیں جن کی وجہ سے ابرام کی زندگی کے اندر ڈر اور خوف آ گیا؟ جب آپ پیدائش کا 15واں باب پڑھتے ہیں, اس سے پہلے جتنے ابواب ہیں آپ ان کو پڑھیں, ان کے اندر کہیں نظر نہیں آئے گا کہ ابرام جو ہے وہ ڈرا ہے. لیکن آپ کو ایک بات جو نظر آئے گی وہ نظر آئے گی کہ ابرام جو ہے وہ پچھلے ابواب کے اندر دولت مند ہوا ہے, پچھلے ابواب کے اندر اس کے پاس نوکر چاکر ہوئے ہیں بہت زیادہ, اس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا ہے. جب آپ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں, 13ویں باب کو پڑھتے ہیں, اس کی پہلی اور دوسری آیت کے اندر لکھا ہے کہ ابرام کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو گیا. جب وہ مصر سے نکلا تو وہاں پر لکھا ہے وہ اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے لوط کے ساتھ, اور ان کے پاس اس وقت سونا اور چاندی اور مال و دولت بہت زیادہ تھا. اور اس کے ساتھ جب آپ 12ویں باب کو پڑھتے ہیں اور اس کی 16ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابرام کے پاس جب وہ مصر سے نکلا تو اس کے پاس مویشی بھی بہت زیادہ تھے. مصر کے بادشاہ نے اسے مویشیوں کے ساتھ نوازا, جس میں گدھے تھے, گدیاں تھیں, اس کے پاس مینڈے تھے, بھیڑ بکریاں تھیں,
اور اس کے علاوہ جو بات لکھی ہے کہ نوکر چاکر پادری صاحب بہت زیادہ ابرام کو مصر کے بادشاہ نے دیے. اور دیکھیے جہاں پر ابرام نے بویا نہیں ہے, جہاں پر اس نے کوئی محنت نہیں کی ہے, خدا نے اس کو وہاں سے بھی بہت زیادہ مال و دولت دیا ہے. اور پھر جب آپ خدا کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب 14ویں باب کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ نوکروں کا ایک بہت بڑا جتھا اس کے پاس تھا. جب وہ لوط کو اور اس کے خاندان گھرانے کو چھڑانے کے لیے گیا, جب دوسرے جو ملک کے بادشاہ تھے اس کو وہ بندی بنا کر لے گئے اور اس کے مال و دولت کو لوٹا, سدوم اور امورہ کے اندر جب وہ رہتے تھے, بھائی صاحب وہاں پہ لکھا ہے 318 مشتاق خانہ زادوں کو لے کر وہ نکلا ہے. اور جب آپ ناظرین اس کو انگلش کے اندر پڑھیں گے تو انگلش کے اندر جو لفظ آیا ہے یہ وہ نوکر تھے جو اس کے گھر کے اندر پیدا ہوئے تھے. پادری صاحب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ابرام کے پاس کتنے نوکر تھے کہ اس کے 318 وہ نوکر تھے جو اس کے گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں. اس بات سے اندازہ لگائیے اس کے پاس مال و دولت کتنا تھا, نوکر چاکر کتنے تھے. اور پھر جب آپ خدا کے کلام میں سے 13ویں باب کی پیدائش 13ویں باب کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں, وہاں خدا اسے اولاد کا بھی وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں کی مانند اور زمین کے ریت کے ذروں کی مانند بناؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے خدا اسے وعدے کر رہا ہے, خدا اسے فتوحات دے رہا ہے, خدا اسے برکت دے رہا ہے. اور جب آپ خدا کے کلام کے اندر پیدائش 14ویں باب کی 20ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے دوسرے 4 ملکوں کے بادشاہوں پر خدا نے اسے فتح یابی بخشی ہے. اور خدا کا خادم ابرام وہاں پر گیا ہے, ان بادشاہوں کو رگیدہ ہے, ان کی فوجوں کو رگیدہ ہے, اور اپنے بھتیجے لوط کو اور اس کے سارے مال و دولت کو, نہ صرف اس کے بلکہ سدوم کے بھی جو دوسرے لوگ تھے جن کو وہ غلام بنا کر لے کر گئے اور دوسری جو اشیاء ان کے ساتھ گئی ان سب کو وہ واپس لے کر آیا. کس قدر خدا نے اس کو زور اور قوت بخش دی تھی. اور پھر بھی یہ لکھا ہے 15ویں باب کی پہلی آیت کے اندر کہ ان باتوں کے بعد خدا کا کلام ابرام کے اوپر خدا ریویل کرتا ہے, خدا اس سے بولتا ہے تو مت ڈر. میں بھائی صاحب اس کو پڑھ کر میں حیران ہوتا ہوں کہ کسی بندے کو اتنی فتوحات ملی ہوں, اتنے نوکر چاکر ہوں, اتنا مال و دولت ہو, تو پھر اس کی زندگی کے اندر کیسا ڈر ہے. اس ڈر کے لیے پادری صاحب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بیسیکلی خدا دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. خدا کو پتا تھا کہ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے, کون سی باتیں ہیں جو اس کو پریشان کر رہی ہیں. وہ بھائی صاحب 2 باتیں تھیں جن کی وجہ سے ابرام جو ہے وہ پریشان ہے. پہلی بات یہ تھی, یہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ میں نے 4 بادشاہوں کو رگیدہ ہے, ان کی افواج کو میں نے رگیدہ ہے, ان کو مارا ہے, اور وہاں سے میں لوط کو لے کر آیا ہوں. میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے جو میرے صلب سے ہو جس کو میں اپنا وارث کہہ سکوں. تو یہ کیسے ہوگا کہ الیعزر جو ہے میرا نوکر وہ میرے گھر کا مشتاق بن جائے گا, وہ میرے گھر کا وہ سارا کنٹرول سنبھال لے گا. تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات تھی. پہلا ڈر یہ تھا کہ یہ بادشاہ آئیں گے پھر کر, اور یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ماریں, میرے خاندان گھرانے کو ماریں اور پھر میرا سارا کچھ لوٹ کر لے جائیں. اور دوسرا اس کی زندگی کے اندر جو ڈر تھا وہ آپ 15ویں باب کی 3 آیت کے اندر دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر لکھا ہے, جو ابرام ہے وہ خدا سے کہتا ہے, آئیے دیکھتے ہیں 15ویں باب کی 3 آیت کے اندر. یہ اس کی زندگی کے اندر دوسرا ڈر تھا بھائی صاحب, جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا, اور خدا ان باتوں کے بعد کا ذکر کرتا ہے. اور لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر, پھر ابرام نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی, اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا. یہ دوسرا ڈر تھا بھائی صاحب اس کی زندگی کے اندر کہ میرا تو وارث کوئی نہیں ہے, وہ دشمن آئیں گے مجھے ماریں گے اور پھر میرا تو وارث کوئی نہیں ہے. اور حالانکہ ابرام کے ساتھ خدا نے 13ویں باب کے اندر ہی وعدہ کر دیا کہ تیری اولاد کو میں بڑھاؤں گا آسمان کے ستاروں کی مانند اور زمین کے ریت کے ذروں کی مانند. لیکن پھر بھی ان وعدوں کے باوجود, ان فتوحات کے باوجود, اس مال و دولت کے باوجود اس کی زندگی کے اندر یہ ڈر موجود تھا کہ میرا دشمن آ کر مجھے ماریں گے اور میرا کوئی وارث موجود نہیں ہے جو میرے صلب سے پیدا ہوا ہے. بھائی صاحب میں کہنا چاہتا ہوں آج ہماری زندگیوں کے اندر بھی بعض اوقات اسی طرح کے ڈر موجود ہوتے ہیں, لیکن ہم
اس ڈر کو نہ تو اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، نہ اپنے بچوں کے ساتھ، نہ اپنے والدین کے ساتھ، بلکہ اپنے اندر کڑ رہے ہوتے ہیں اور خدا سے یہ اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خدا تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ میری تو نوکری میرے پاس نہیں ہے، میرا بزنس میرا نہیں ہے، اور میرے پاس تو اولاد بھی نہیں ہے، میری بیوی جو ہے وہ میری تابع فرمان نہیں ہے۔ اس طرح کے کئی ایک سوال آج بھی ایمانداروں کی زندگی کے اندر موجود رہتے ہیں۔ نوکری کے جانے کا ڈر، بزنس کے ٹھپ ہو جانے کا ڈر، اور بچوں کے مستقبل کا ڈر۔ اس طرح کے سارے ڈر کو لے کر جو ایماندار ہیں آج وہ مختلف طرح کے ڈر کے اندر مبتلا ہیں۔ آج خدا آپ سے کہہ رہا ہے تو مت ڈر۔ اور جو دوسری بات خدا کہہ رہا ہے، میں تیری سپر ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ میں تیری ڈھال ہوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی طوفان تیری طرف بڑھے، میں تیرے آگے آگے چلوں گا، میں تجھے سنبھالوں گا۔ اور آپ خدا کے کلام کے اندر یہ مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ الیشا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس کو پادری صاحب بندی بنانے کے لیے، قید کرنے کے لیے دشمن کے رتھ آتے ہیں، فوجی آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا بالکل اطمینان کے اندر ہے۔ اس کا نوکر جو ہے وہ ان فوجیوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، لیکن الیشا بالکل اطمینان کے اندر ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ان جو مخالف فوجیں ہیں ان سے زیادہ وہ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ اور خدا کے خادم نے خدا سے دعا کی کہ میرے اس نوکر کی بھی آنکھیں کھل جائیں تاکہ یہ تیری قدرت کو دیکھ پائیں۔ آج آپ کو اور مجھے بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری روحانی آنکھوں کو کھول دے اور ہم اپنے ارد گرد خدا کے ان فرشتوں کو دیکھ پائیں جو ہماری حفاظت کے اوپر مامور ہیں، خدا کے ان ریسورسز کو دیکھ پائیں جو ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آگے بڑھ کر ان کو حاصل کرنا ہے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، محنتی کا ہاتھ اس کو دولت مند بناتا ہے۔ اور یہ خدا کے وعدے ہیں بھائی صاحب، خدا ہماری سپر اور ڈھال ہے، لیکن محنت ہم نے کرنی ہے۔ اور جب آپ بھائی صاحب یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے 37ویں باب کی 36ویں آیت کے اندر لکھا ہے ایک خوبصورت واقعہ، جب بنی اسرائیل پریشانی کے اندر ہیں اور وہ دشمن ابلیس سے ڈرے بیٹھے ہیں، سہمے بیٹھے ہیں، اور اپنے شہر کے دروازوں کو انہوں نے بند کر لیا ہے، اسی لمحہ خدا کا ایک فرشتہ پادری صاحب آتا ہے اور دشمن ابلیس کے خیموں کے اندر وہ چکر لگاتا ہے اور پھر 1,85,000 فوجیوں کو وہ مار دیتا ہے ایک ہی رات کے اندر۔ اور یہ ہے خدا کی قدرت۔ آج ہم کن باتوں کی وجہ سے پریشان ہیں؟ آج ہم آٹے پانی تیل کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے خدا کے پاس بڑی قدرت ہے، وہ ہمیں ہر اور سے سنبھالنے کی اور وہاں سے بھی ہمیں پالنے کی پوری قوت رکھتا ہے جہاں ہم نے نہیں بویا ہوتا۔ ابراہیم کی زندگی پر غور کیجئے، کیا اس نے مصر کے اندر کھیتی باڑی کی؟ وہاں اس نے کیا محنت کی؟ کچھ محنت نہیں کی۔ خدا نے مصر کے بادشاہ کے گھر سے اس کو مال و دولت دی، سونا چاندی دیا، مال مویشی دیے، نوکر چاکر دیے۔ خدا آپ کے لیے بھی یہ سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، اسی لیے وہ آج آپ سے کہہ رہا ہے تو مت ڈر، تو مت ڈر، میں تیری سپر ہوں۔ اور جو تیسری بات خدا کہتا ہے وہ ہے میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ آج ہم اپنے اجر کے لیے پریشان ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے 20 سال میں نے جاب کی ہے، میں نے اپنی اولاد کے لیے 40 سال، اپنے گھٹنوں کو میں نے 40 سال کام کاج کے اندر گھسیٹا ہے، میں نے بہت ساری محنت کی اپنی اولاد کے لیے، لیکن میرے پاس کچھ بھی سیو نہیں ہے۔ آج آپ کس سے اجر چاہ رہے ہیں؟ آج اگر آپ خدا کے طالب ہوں گے تو وہ آج آپ سے کہہ رہا ہے میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ جس طور پر خدا نے ابراہیم سے کہا، خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ان ساری باتوں کی فکر نہ کر کہ تجھے دشمن ماریں گے، تیرا کوئی وارث نہیں ہے، بلکہ خدا کہتا ہے میں تیرا اجر ہوں۔ کیا آج آپ اپنے اندر یہ فیل کر رہے ہیں کہ خدا آپ کا اجر ہے؟ اگر نہیں فیل کر رہے، آئیے اپنے آپ کو ایمان کے باپ، جس کو ہم ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں، ابراہیم، اس کے ساتھ جوڑ لیجئے، اپنے لنک کو بنائیے۔ اگر آپ اس سے بھی آگے چلے جائیں تو وہ ہے خداوند یسوع مسیح جو ہماری خاطر موا قربان ہوا۔ آئیے اس کے وسیلہ سے باپ کے ساتھ
अपना पर्सनल रिश्ता बना लीजिए। जब आप उसको कबूल करेंगे वो आपका आसमानी बाप बन जाएगा, और जो कुछ आसमानी बाप का है वो सब कुछ हमारा हो जाएगा। इसलिए आज ये वर्ष हमसे चीख चीख कर ये कह रही है, तुम मत डर, मैं तेरी सिर पर हूं और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। आइए अपने डर और खौफ को एक साइड पर कर दीजिए। जो आपके साथ है, यकीन जानिए अजीजों, वो इस दुनिया का बनाने वाला खुदा है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसने अपने मुंह के कलाम के सबब से ये सब कुछ कायम किया है। कि आप आज अपनी गुर्बत के अंदर पिस रहे हैं, आप अपने बच्चों के एडमिशन के लिए परेशान हैं, कौन सी परेशानी आपको खुदा से बड़ी लगती है? आइए आज अपनी सारी परेशानियों को खुदा के कदमों के अंदर रख दें और एक फैसला करें कि खुदावंद यीशु मसीह मेरा निजात देंदा है। उसे कहिए, आज ये छोटा सा जुमला है, कहिए उससे कि वो मेरा निजात देंदा है। और सिर्फ उसने आपको गुनाहों से, आपको आपकी गलतियों से ही निजात नहीं बख्शी है, बल्कि उसने तमाम तरह की परेशानियों से भी आपको निजात बख्श दी है। फ़कत आपने ये कन्फेस करना है और आपने खुदा के घर का और खुदा के ख़ानदान घराने का हिस्सा बन जाना है। और जब आप ऐसा करेंगे आप खुदा की मौफ़ूक़ुल कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे, और जो कुछ यीशु मसीह का है वो सब कुछ हमारा भी है। हम यीशु मसीह के सबब से खुदा बाप के घराने के यीशु मसीह के साथ उसी इख्तियार के अंदर आ जाएंगे। वही मिरास जो यीशु मसीह की है वही मिरास हमारी भी बन जाएगी। और खुदावंद यीशु मसीह जब इस रोए ज़मीन से आसमान पर पैसा गए, एक बड़ा ज़बरदस्त इख्तियार देकर गए कि तुम सांपों और बिच्छों पर इख्तियार रखो और उसकी इबलीस की सारी कुदरत पर गालिब हो। आज हम इबलीस के हाथों दुख उठा रहे हैं। आपको इख्तियार दिया गया है, आपको गुर्बत पर इख्तियार दिया गया है, आपको दुश्मन इबलीस की तमाम तर बदरवा पर इख्तियार दिया गया है। आपने अपने उस इख्तियार को समझना है और फिर इन सारी चीज़ों के ऊपर ओवरकम करना है। इसलिए आइए खुदावंद के हजूर में अपने आप को सबमिट कीजिए, बजाय कि आप परेशानियों के अंदर घंटों बैठे रहें और आप अपना सर पकड़ कर रोते रहें। आइए घुटनों के बल हो जाइए और खुदावंद से कहिए कि तू मेरा आसमानी बाप है। मैंने बहुत बार अपनी जंगें खुद लड़ी हैं, आज मैंने तेरे कलाम से ये सीखा है। तू मुझे कह रहा है तू मत डर, मैं तेरी सिर पर हूँ और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। वो आपका बहुत बड़ा अजर है, वो आपको अजर देगा। और फिर वो जो आपको इस रोह ज़मीन पर कुड़ता हुआ देख रहे हैं, वो भी उस शादमानी को देखेंगे जो खुदा आपको बख्शेगा। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के सबब से बरकत दे, आमीन। सो थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी ही खूबसूरती के साथ खुदा के खादिम ने खुदा के कलाम को हमारे साथ शेयर किया। बड़ा खूबसूरत टॉपिक, तू मत डर। बाइबल मुकद्दस में जब हम देखें तो खुदा का कलाम बार बार हमें कहता है कि खौफ ना कर। बाइबल मुकद्दस में पादरी साहब तकरीबन 365 दफ़ा ये लफ्ज़ आया कि खौफ ना कर। और अगर हम देखें साल में 365 दिन है, हर रोज़ के लिए ईमानदारों चर्च हमारे लिए ये पैगाम है कि हमने खौफ नहीं करना, क्योंकि हमारा ज़ोरावर खुदावंद हमारे साथ है। आज अगर आप बीमारी की वजह से खौफज़दा हैं, औलाद ना होने की वजह से खौफज़दा हैं, आप बेरोज़गारी की वजह से खौफज़दा हैं, आप गुर्बत की वजह से खौफज़दा हैं, आप अपने फ्यूचर को लेके खौफज़दा हैं, तो आज जब आपने खुदा के कलाम को सुना है तो अपने ईमान को अपने खुदावंद पर मजबूत कीजिए। वो तुझे बचाने की, छुड़ाने की, मुहैया करने की कुदरत रखता है। सो पादरी साहब थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत और कुदरत के साथ इस्तेमाल करे। सो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।